अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से 33 मिलियन अफराद के बेघर होने के बाद रिलीफ और तामीर नौ की कोशिशों के लिए तकरीबन 16 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान चीन से 27 अरब डॉलर कर्ज की रीशेड्यूलिंग मांगेगा। अस्सलाम वालेकुम, यानी कि मेरे पीछे आप मेट्रो लाइन देख रहे हैं, इसकी आपको सैर करवाएंगे और ये लाइन 19 है जो हाल ही में खुली है। इस लाइन के कुल 10 स्टॉप हैं और सारे ज़ेरे ज़मीन हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बनाना की जो फी एकड़ पैदावार है वो बढ़ना शुरू हो गई है और जो हमारा कन्वेंशनल बनाना है उसकी पैदावार से इसके जो टिश्यू कल्चर बनाना है इसकी कम से कम 3 गुना पैदावार है। आइए हालिया खबरों का जायज़ा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से 33 मिलियन अफराद के बेघर होने के बाद रिलीफ और तामीर नौ की कोशिशों के लिए तकरीबन 16 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान चीन से 27 अरब डॉलर कर्ज की रीशेड्यूलिंग मांगेगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर नौ जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए भारी रकम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि CPEC B2B कंपनी से कंपनी मरहले में दाखिल हो जाएगा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत 18.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से 28 मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें तवानाई के शोबे में 12 मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के 6 मंसूबे शामिल हैं। CPEC के तहत फिलहाल 9 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स पर इत्तेफाक किया गया है। SEZs में से फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीनी फरीक की मुशावरत से अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, रशकई SEZ, बोस्तान SEZ और धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए तरजीह दी है। निसफ कपास के बह जाने से पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार में बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। 2022-2023 में पाकिस्तान ने 2.1 मिलियन हेक्टेयर कपास की काश्त की और 6.3 मिलियन गांठें पैदा की, जो पिछले साल के मुकाबले में 43% कम है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 12 मिलियन गांठें कपास की इस्तेमाल करता है, लेकिन इस साल पैदावार तकरीबन 5.5 मिलियन गांठों की मुतवक्को है, जिसमें कम से कम 100 मिलियन गांठों की कमी है। इस वक्त दरामदी रुई ही वाहिद काबिल अमल ऑप्शन दिखाई देती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतअद्दिद दरामदी अशिया पर अजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी है। बुध को FBR की तरफ से जारी करदा SRO 2022 के मुताबिक ये ड्यूटी फोम से बने सीट पार्ट्स, हेड, आर्म रेस्ट और सीट फ्रेम, एयर क्लीनर होजेस और वाटर कूलिंग सिस्टम होजेस, टर्बो के अलावा मखसूस पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ हेडिंग के तहत आने वाली गाड़ियों के लिए दरामद पर लागू होगी। सितंबर 2022 में पाकिस्तान में कारों की फरोख्त मुसलसल 3 माह से कम होती हुई 10,953 हो गई, जो हर साल के मुकाबले में 50% से ज्यादा गिर गई है। 2022 के जनवरी से सितंबर के अरसे में मुकामी तौर पर तैयार करदा कारों की फरोख्त का हुजम 1,70,000 यूनिट से तजावज कर गया, जो कि साल बसाल 4.3% ज्यादा है। जापानी ब्रांड्स मार्केट में सरफहरिस्त हैं। सुजुकी, टोयोटा और हुंडा का मार्केट शेयर 90.4% है। सुजुकी अब भी 54.8% मार्केट शेयर के साथ हेम लेता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की क़यादत में OPEC प्लस कार्टेल की तरफ से अमेरिका के एतराज़ात के बावजूद तेल की पैदावार के हदफ को कम करने के फैसले के बाद मुमलिकत के खिलाफ बयानात के तनाजुर में सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मामले पर तबसरा करते हुए दफ्तर खारजा ने कहा कि इसने मार्केट में उतार चढ़ाव से बचने और आलमी इक्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के बारे में सऊदी अरब के खदशात को सराहा है। OPEC प्लस इकदाम यूक्रेन में मास्को की जंग के जवाब में रूसी तेल की बरामदात की कीमतों पर कैप लगाने के मगरबी ममालिक के मंसूबों को कमजोर करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जोहरी हथियारों से मुताल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन के तबसरे को हकीकत में गलत और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। बाइडन के इल्जाम के बाद दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को तलब किया। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शाया होने वाले मुकामी वक्त के मुताबिक 13 तारीख को लॉस एंजलिस में एक तकरीब में बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और इस मुल्क के पास बगैर किसी हम आहंगी के जोहरी हथियार हैं।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان روس سے اسی قیمت پر ایندھن خریدنے کے لیے تیار ہے جس قیمت پر روس بھارت کو فروخت کرتا ہے۔ ڈار کو امید ہے کہ مغرب پاکستان کو ایندھن کی رعایتی برآمدات کی مخالفت نہیں کرے گا۔ حالیہ غیر معمولی سیلاب کے پیش نظر جس نے ملک کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے $30 بلین سے $35 بلین کے معاشی نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ زراعت میں کل نقصانات $3.18 بلین تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان کے ملک کے ساتھ مصروف رہیں کیونکہ وہ اس بڑے انسانی بحران سے نمٹ رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان نہ صرف سیلابی پانی میں ڈوب رہا ہے بلکہ قرضوں میں بھی ڈوب رہا ہے۔ گوتریس نے اس اپیل کو دہرایا جو انہوں نے پہلی بار اپنے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران کی تھی، جہاں انہوں نے قرض دہندگان پر زور دیا تھا کہ وہ ان ممالک کی مدد کے لیے قرضوں میں کمی پر غور کریں جنہیں ممکنہ معاشی تباہی کا سامنا ہے، کیونکہ آنے والی سرمائیوں میں یورو زون میں اقتصادی سرگرمی تیزی سے کم ہونے کی توقع ہے۔ بحران کے دوران امریکہ یورپ کو توانائی فراہم کرنے والے سب سے بڑے ملک کے طور پر روس کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اس سال کی پہلی شش ماہی میں امریکہ قدرتی گیس کا دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ امریکہ سے یورپی LNG کی درآمد کا تناسب گزشتہ سال 28% سے بڑھ کر اس سال 45% ہو گیا ہے۔ امریکی توانائی کمپنیاں یورپ کو فروخت ہونے والی LNG کی ہر کھیپ پر $200 ملین کا نقصان اٹھاتی ہیں۔ یورپ میں بینچ مارک گیس کی قیمتیں تنازع کے بعد سے €227 فی میگا واٹ گھنٹہ کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جو کہ امریکہ میں مقامی قیمت سے 14 گنا زیادہ ہے۔ جو بائیڈن نے نومبر سے خام تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے بڑے تیل پیدا کرنے والوں کے حالیہ فیصلے کے رد عمل کے حصے کے طور پر US اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 15 ملین بیرل خام تیل جاری کرنے کا اعلان کیا۔ 15 ملین بیرل 180 ملین بیرل کی آخری کھیپ ہے جو ریزرو سے 6 ماہ کے دوران جاری کی گئی تھی، جس کا اعلان جو بائیڈن نے مارچ کے آخر میں یوکرین کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے جواب میں کیا تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے مقاصد دو طرح کے ہیں۔ اوپیک پلس کے اکتوبر کے اوائل میں خام تیل کی پیداوار میں 2 ملین بیرل یومیہ کمی کرنے کے فیصلے کا جواب دینا تاکہ تیل کی گھریلو قیمتوں کو مستحکم کیا جا سکے اور وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس پر دباؤ کم کیا جا سکے جب مہنگائی واضح طور پر ووٹرز کے ذہنوں میں سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریز نے بدھ کے روز بھارت کے دورے کے دوران انسانی حقوق کے اس ریکارڈ پر تنقید کی جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ ہندو قوم پرست وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ گوتریز نے ممبئی میں ایک تقریر میں کہا کہ انسانی حقوق کونسل کے ایک منتخب رکن کے طور پر ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی انسانی حقوق کی تشکیل کرے اور اقلیتی برادریوں کے ارکان سمیت تمام افراد کے حقوق کا تحفظ اور فروغ کرے۔ اکتوبر بھارت کے دو بڑے اناج پیدا کرنے والے صوبوں پنجاب اور ہریانہ میں چاول کی کٹائی کا موسم ہے اور فصل کی کٹائی کے 15 دن بعد موسم سرما کی گندم کی بوائی کی جائے گی۔ چاول کے بھوسے کو ہٹانے کے لیے سبسڈی کے بغیر کسان عام طور پر ایک سستے اور آسان طریقے کا سہارا لیتے ہیں، جلانا، کیونکہ ہٹانے کے لیے عموماً زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال دونوں ریاستیں 27 ملین ٹن چاول کے بھوسے پیدا کرتی ہیں، جن میں سے 40% کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف آگ لگتی ہے بلکہ اس سے دھواں اور دھول کی ایک بڑی مقدار بھی پیدا ہوتی ہے جو نئی دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں سنگین فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ بلومبرگ کے ذریعے چلائے جانے والے ماڈل میں اگلے 12 مہینوں کے دوران امریکہ میں معاشی کساد بازاری کا 100% امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آخری پیش گوئی میں یہ تعداد 65% تھی اور ابتدائی کساد بازاری کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ 73% امکان کے ساتھ کہ معیشت اگلے 11 مہینوں میں کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک سال کے اندر کساد بازاری کا امکان 63% پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ فیڈ کی جانب سے بار بار سود کی شرح میں اضافے کی وجہ سے موجودہ افراط زر کی شرح 40 سالوں میں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شرح سود میں اضافہ کر کے افراط زر کو روکنے کے فیڈ کے فیصلے نے شرح سود کو غیر صحت بخش سطح پر پہنچا دیا ہے، جو امریکہ میں معاشی استحکام کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں قومی کانگریس اگلے 5 سالوں یا اس سے زیادہ عرصے میں چین کی ترقی کی سائنسی منصوبہ بندی کے لیے بیجنگ میں شروع ہوئی۔ نئی پیش و رفت کے ساتھ
چین دنیا بھر کے ممالک کی ترقی کے لیے بے مثال مواقع فراہم کرے گا۔ السلام علیکم، یعنی کہ میرے پیچھے آپ میٹرو لائن دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ کو سیر کروائیں گے، اور یہ لائن 19 ہے جو حال ہی میں کھلی ہے۔ اس لائن کے کل 10 سٹاپ ہیں اور سارے زیر زمین ہیں۔ اس لائن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو آئیے، میرے ایک دوست بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاپولر سب وے لائن کیوں ہے۔ میرے پیچھے آپ اسٹیشن دیکھ سکتے ہیں، نیوچیے چانگ یہ سب وے اسٹیشن کا نام ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور یہاں بہت زیادہ بیجنگ میں حلال ریسٹورنٹ ہیں، تو اس لیے یہ اسٹیشن ویسے بھی بہت مشہور ہے۔ آئیے میرے ساتھ اندر چلتے ہیں۔ ماسک لگانا سب سے ضروری ہے، تو سب سے پہلے تو میں ماسک لگاؤں گا۔ سے پہلے ہم یہاں آتے ہیں تو یہ دیکھیں خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ان سے ہم ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر چائنیز اور انگلش دونوں میں زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ انگلش کو پریس کرتے ہیں، ہم نے جس لائن پر جانا ہے اس لائن کو کلک کریں گے۔ یہ ہماری لائن 19 ہے اور جس بھی سٹاپ پر ہم نے جانا ہے اس سٹاپ کو ہم کلک کریں گے تو یہاں پر کرایہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں 4 یوان ہے، ایک پیسنجر جا رہا ہے، اس کا ایک کرایہ ہے۔ اگر ہم یہاں پیسنجر کی تعداد 2 کر دیتے ہیں تو کرایہ جو ہے 8، جتنے زیادہ پیسنجر ہوں گے وہ اتنی ہی جتنے ہیں اس کی تعداد ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کو کلک کرنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ پیسے کیسے دینے ہیں، آپ نے اسکین کرنا ہے، وی چیٹ کے ذریعے دینے ہیں۔ ہم ٹکٹ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، اگر کسی کو مشین چلانا استعمال نہیں آتی تو ہم یہاں پر اندر جا کر کاؤنٹر میں اپنے سٹاپ کا نام بتائیں گے، اس حساب سے کرایہ ہے اور ہم ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ سہولت ہے کہ سب وے کا کارڈ آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ کارڈ میں ادھر لگاؤں گا اور اندر چلا جاؤں گا۔ یہ جو سب وے ہے اس کی سب سے زیادہ خوبی اور سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن کیا گیا ہے، مختلف ثقافتیں ہیں چین میں، آپ کو پتہ ہے 56 سے زیادہ اقلیتیں آباد ہیں اور سب خوش و خرم زندگی گزارے ہیں، تو یہ ان سب کی عکاسی کرتی ہے۔ مختلف جو منیرٹیز ہیں وہ اپنی اپنی ثقافت کو پیش کر رہی ہیں، تو یہ چین کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو اس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ خوبصورت پینٹ ہے، کیا ہی زبردست ثقافت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے شاید یہ منگولین اور سنکیان کے لوگ ہیں جن کو پیچھے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے ان کے کھانے بتائے گئے ہیں، ان کا میوزک بتایا گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ ابھی اندر جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے، باہر سے تو بڑی مزے کی لگ رہی تھی۔ بہترین، کافی اس سے باقی جو سوے ہیں ٹرینز ہیں ان سے زیادہ جدید۔ میں نے بھی یہی سنا ہے، میں پہلی بار اس پہ سفر کرنے لگا ہوں، آپ کو بھی شاید پہلی بار ہے۔ ہاں جی، ہاں۔ واہ، اس پہ بیٹھیں۔ اور یہ چونکہ ملک صاحب کووڈ چل رہا ہے یہاں پہ، ابھی تک یہ اس کے جو پریونشن اینڈ کنٹرول کے جو پروٹوکول ہیں اس پہ ابھی تک عمل کر رہے ہیں، تو یہ آپ صفائی کا خاص انتظام دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے انوویشن پہ بہت زیادہ زور دیا ہوا، سینٹرل کولنگ سسٹم ہے، یہ کولنگ آ رہی ہے اس سے۔ یہ ٹرین ہے، اس کی تقریباً 8 بوگیاں ہیں جو کہ جدید ترین ہیں۔ ایک ٹرین پر
تقریباً لگ بھگ 3500 جو مسافر ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہر ایک اینگل ہے اس کو بریک بینی سے دیکھا گیا ہے اور اس کو ڈیزائن اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اس میں نہ صرف خوبصورتی نظر آئے بلکہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, جو انوویشن ہے, اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چین کی جدید ترین سب وے ہے جہاں پر آپ کو ہر سہولت ملے گی. آپ اگر میپ دیکھیں تو میپ آپ کو بتا رہے ہوں گے ڈائریکشن, اگلا اسٹیشن آپ کو بتا رہے ہوں گے. صفائی کا انتظام آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ٹرین کو. اور مسافر آپ دیکھیں کہ ہر کوئی بڑے ہی آرام سے بیٹھا ہے. سفر بہت آرام دہ, سستا اور لطف اندوز ہے. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آ رہا ہوگا. اس کی جو رفتار ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ بیجنگ میں 22 سب وے جو لائنیں ہیں, سب وے کی لائنیں ہیں, لیکن اس کی رفتار سب سے زیادہ یہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے, جبکہ باقی جو ہیں وہ 80 سے 100 کے درمیان چلتی ہیں. یہ وہ ہے جس میں ایک سیٹ پر 6 بندے بیٹھتے ہیں اور آدھی جو ٹرین ہے وہ اس طرح ہے. 4 جو بوگیاں ہیں اس ٹرین کی وہ ہے کہ تاکہ مسافر جو ہے زیادہ سے زیادہ بھی سفر کر سکیں. تو اس پہ دونوں آپشنز ہیں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن اور جو قدیم طریقہ ہے دونوں کو مکس کر کے ان کا امتزاج کیا گیا ہے اور ایک شاندار سب وے بنائی گئی ہے. اسکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ ٹوٹل 10 اسٹیشن ہیں, ایک اسٹیشن سے لے کے آخری اسٹیشن تک. اور خاص طور پر یہ بھی میں نے یہاں اس میں نوٹ کیا ہے کہ یہ جو تاشنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو بھی یہ ٹرین جو ہے ٹچ کرتی ہے, تاکہ جو مسافر ہیں جنہوں نے جانا ہے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں وہ بھی اس میں سفر کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی آرام دہ کشادہ بھی ہے اور اس میں بہت گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب رش آورز ہوں تو زیادہ سے زیادہ مسافر جو ہیں اس پہ بیٹھ سکتے ہیں. جو چائنا ہے یہ تو اب بہت ہی جدید ملک ہے اور یہاں پہ خاص طور پر جو ٹرانسپورٹیشن ہے جس میں برق رفتار ٹرینیں ہیں, جس میں سب وے کا نظام ہے, باقی بسوں کا نظام ہے. تو پاکستان نے چین کی مدد سے لاہور میں ایک جو میٹرو ٹرین چلائی ہے وہ ابھی پاکستان میں تو ابھی اس کی ابتدا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوآپریشن سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے جو سیکٹر ہے اس میں پاکستان بھی بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. چین اور پاکستان کے درمیان پچھلے کوئی 6-7 سالوں سے جو اقتصادی جو تعاون ہے اس کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے. بجلی کے کارخانے ہوں, سڑکیں ہوں, پل ہوں یا ٹرانسپورٹیشن ہو, تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور ایک واضح اور نمایاں تبدیلی پاکستان میں آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعاون ابھی جاری ہے, یہ شارٹ ٹرم میں, پھر میڈیم ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں یہ جاری رہے گا. آگے چل کے جیسے ML1 ہے جو ہماری مین ٹرین سروس ہے وہ بھی اس پہ بھی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور چین کے تعاون سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایک انقلاب کا آغاز ہوا ہے. چین نے ایک پوری دنیا کو حیران کیا ہے. چین نے جس رفتار سے ترقی کی ہے اور بڑے کم عرصے میں دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بنا ہے, تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اور بہت سے ممالک چین کے ان تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس کی کاپی کر رہے ہیں اور جلد ترقی حاصل کرنے کے لیے جو چین کے جو تجربات ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے ایک کارنامہ کیا ہے, ایک حیرت انگیز طور پر ایک معجزہ دکھایا ہے کہ اتنے کم عرصے میں 40 سالوں میں ایک عام سے ملک سے چین جو ہے ایک جدید ملک کی حیثیت اختیار کر گیا.
سیلاب نے کیلے کی پیداوار کو بہت نقصان پہنچایا ہے. کچھ علاقوں میں نصف سے زیادہ فصل سیلاب کا شکار ہو گئی ہے. کیلے کے کاشتکار ان مشکلات سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ چین پاکستان کی کیلے کی صنعت کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ سندھ جون کے بعد سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبوں میں سے ایک بن گیا ہے. غیر معمولی سیلاب نے صوبے کے کیلے کے کھیتوں کو ڈبو دیا ہے. بارش میں ابھی کتنی مشکلات تھی. تقریباً 2 مہینے بارش چلی ہے. 2 مہینے مال چلتا رہا, بارش میں نکلتا رہا. پاکستان کے اندر سندھ کے اندر 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ بنانا گرو کیا جاتا ہے. لیکن ابھی جو میں نے کچھ ایریاز میں نے وزٹ کیے ہیں, کچھ ایکسپرٹ سے میں نے ان سے ڈیٹا لیا ہے, کچھ فارمر سے میں ملا ہوں, تو یہی بتایا گیا ہے کہ 70% سے زیادہ بنانا جو ہے سندھ کا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے سیلاب کی وجہ سے. اور یہ ٹھنڈو محمد خان اور ٹھنڈو لیار کے بیچ میں کئی علاقے ایسے جس میں 50%, ہمارے علاقے میں بھی تقریباً 50% کیلے کا فصل جو ہے وہ 50 سے لے کر 60 تک ہمارے پاس کیلے کا فصل جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں. بارش زیادہ ہو گئے ہیں, بارش کی وجہ سے ہمارے کیلوں میں پانی رک گئے ہیں. جو فصل بچا ہوا ہے اس کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے کیلے کے کاشتکاروں کو اپنے کیلے کے درخت دوبارہ لگانے پڑتے ہیں. پاکستان میں کیلے کی کاشت کی ایک طویل تاریخ ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کیلے کی کاشت کا رقبہ 32,400 ہیکٹر ہے. اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کیلے کی فی ہیکٹر پیداوار بھارت اور چین کے مقابلے میں کم ہے. کیلے کی نئی اقسام کے ذریعے فی ہیکٹر پیداوار بڑھانے پر پاکستانی کیلے کے کاشتکاروں کا اتفاق ہے. ہمارے پاس ادھر مین مسئلہ جو ہے نا وہ اچھی بیج کا انتخاب ہے. بیسیکلی جو مقصد ہے وہ پاکستان کے اندر کیلے کی پیداوار کو بڑھانا ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے فروٹنگ کا اس کو کم کرنا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, کم وقت میں ان کو زیادہ سے زیادہ پیداوار ملے. کیا کیلے کی پیداوار میں اضافے کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کراچی کی ایک بایو لیب میں نوشیروان حیدر نے کیلے کی کچھ نئی اقسام کاشت کی ہیں جو پاکستان کے مقامی ماحول کے لیے موزوں ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ بنانا کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور جو ہمارا کنونشنل بنانا ہے اس کی پیداوار سے اس کے جو ٹیشو کلچر بنانا ہے اس کی کم از کم 3 گنا پیداوار ہے. ٹیشو کلچر پودے لگانے کی ٹیکنالوجی کے ذریعے کیلے کی نئی قسم کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ ہوا اور شدید موسموں کے خلاف اس کی مزاحمت میں اضافہ ہوا, جو کہ ایک ایسے ملک میں کیلے کے کاشتکاروں کے لیے بہت اہم ہے جو زیادہ درجہ حرارت اور سیلاب کا شکار ہے. یہ ہارش ویدر ٹالرنٹ ہوتا ہے. ہارش ویدر ٹالرنٹ مطلب کہ گرمی کے بھی, یہ دوسرا جو ہمارا کنونشنل بنانا ہے اس سے گرمی میں بھی 3 سے 4 ڈگری زیادہ ٹالرنٹ ہوتا ہے اور سردی میں بھی 3-4 ڈگری زیادہ ٹالرنٹ ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سال اس کے اوپر, جیسے گرمی میں یا سردی کے اندر کنونشنل بنانا میں فروٹنگ سلو ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے, تو ہمارا جو پلانٹ پروڈیوس کیا ہوا ہوتا ہے ہماری لیب کا, تو اس کی پیداوار رکتی نہیں ہے سال کے اندر, تھرو آؤٹ دا ایئر چلتی رہتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں. تو اس کا الٹیمیٹلی پھر ہمارے کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. در حقیقت پاکستانی کیلے کے کسان نئی اقسام سے ناواقف نہیں ہیں. 2021 میں پاکستان کے اعلیٰ تحقیقی ادارے ملک میں نگاب 1 اور نگاب 2 2 نئی اقسام لائے ہیں. پاکستان میں ویسے تو کافی ساری اقسام ہیں, ان رجسٹرڈ ہیں, جیسے بسرائی ہے, برازیلین ہے اور گرینڈ 9 ہے, اور کچھ چائنا کی ورائٹیز ہیں, اس میں فلیورڈ ورائٹیز ہیں, ریڈ بنانا ہے اور ولیم ہے. لیکن ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ورائٹی ہے وہ 2 ورائٹیز ہیں, ایک نگاب 1 ہے, نگاب 2 ہے, جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے رجسٹر کرائی ہوئی ہیں. تو انہی کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں, انہی کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس کیلے کی تقریباً 4 قسم ہیں. بسرائی ہے, ڈاکا ہے, G9 ہے اور ولیم ہے. ہم اس پہ G9, ڈاکا اور ولیم کو توجہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہائی برڈ ہے, اس کی پیداوار زیادہ ہے, اس میں موسم کی برداشت ہے, اس کی آگے جو ہے ایکسپورٹ کے لیے ان کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. مستقبل میں جیسے جیسے بیجوں کے بارے میں کسانوں کی بیداری میں بہتری آتی جائے گی, پودے لگانے کے علاقے میں اضافہ ہوگا اور کیلے کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا.
केले न सिर्फ केले के काश्तकारों का जरिया मुआश हैं, बल्कि ज़र मुबादला कमाने का जरिया भी हैं। क्या कटाई के मौसम में केले कामयाबी से सार्फिन तक पहुंच सकते हैं? और एक्सपोर्ट जो है वो ईरान हो गया, इराक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये 3 हमारी बिग मार्केट हैं। और जगहों पे भी हम जा रहे हैं, मगर उनकी जो है रिक्वायरमेंट थोड़ा और भी अच्छे केले की है। तो फ़िलहाल हम इन 3 मार्केटों में। पहले वाला जो फ्रूट था वो उसकी एक तो शेल्फ़ लाइफ कम होती थी और वो इतना अच्छा क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होता था कि उसको बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा सके। और केले की जिस टाइम पे सीज़न आता है, सीज़न में हमारे साथ मसले मसाइल ये होते हैं कि अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर हमारे मुल्क के अंदर हम इतने मकदार में केला जो है वो नहीं बेच सकते हैं, जिसकी वजह से रेट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। हमारे काश्तकारों को वो रेट नहीं मिलता जो हमें मतलब जो रिक्वायरमेंट हमारा होता है। अच्छे से अच्छा करके हम जो है चाइना की मार्केट में जाएं और उधर चाइना की मार्केट में जाके दूसरे जो मुल्कों से केला आ रहा है उसके साथ हम जाके उनके साथ कम्पीट करें, तो कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि नई मंडी है, नई मार्केट है और चीन तो हमारा पाकिस्तान का दोस्त है। हम तो कोशिश करेंगे कि हम चाइना के लिए तो भी फ़ायदा हो और चीन का भी उसमें ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ से चीन को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं थ्रू सी पैक का हमें ये फ़ायदा है कि बाई रोड हम जो सदरन चाइना है हम इनको यहाँ पाकिस्तान से हम फ्रूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बनाना फ्रूट। ताहम मिसाली और हकीकत के दरमियान फ़र्क है। पहले पाकिस्तान के केले सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ममालिक को क्यों बरामद होते थे? ये तो हमने तो 10-15 दिन तक इसको रखा है, 10-15 दिन ट्रेवल कराया, चलता है, सही है। केले समंदर के जरिए भेजे जा सकते हैं। केले का सामान कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जमा होता है। गाड़ी के जरिए सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने में 4 या 5 घंटे लगते हैं। केले को फार्म से कराची और फिर चीन पहुंचने में अमूमन 20 दिन लगते हैं। समुद्र के जरिए चीन को केले बरामद करने में कम से कम 20 दिन लगते हैं, लेकिन केले को ताज़ा रखने की मुद्दत सिर्फ 10 से 15 दिन है, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर केले सड़ जाएंगे। यही बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर केले सिर्फ पड़ोसी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को बरामद किए जा सकते हैं। क्या केले को ताज़ा रखने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 दिन है? क्या केले की ताजगी को तूल देना मुमकिन है? बरामद कुनिंदा ने हमें बताया कि इसमें 3 से 4 गुना इजाफा किया जा सकता है। मगर कुछ हमने ट्रायल किए हैं, तो उसके बाद ट्रायल के बाद ये रिज़ल्ट है कि ये 40-45 दिन तक भी ख़राब नहीं हुआ है। वो ट्रायल किया हमने, वो उसके अंदर हमने एथलीन ऑब्जर्वर लगाया है और ईरान के अंदर अच्छे स्टोरों में रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरों का बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। एक बिजली नहीं है और लोड शेडिंग है, वो जो टेम्परेचर हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे को नहीं मिलता है। गैर मुस्तहकम बिजली की फराहमी और आलात की कमी केले के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावटें हैं। क्या मुस्तकबिल में इस शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन का कोई इम्कान है? हमारे को जो बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है हमारे को सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो इस चीज़ की है कि ये जो पैकिंग हाउस है या कोल्ड स्टोरेज है, ये हमारे को हमारे फार्म के अंदर होनी चाहिए। और ये जो है अगर ये चाइना हमारे को सपोर्ट करता है, अगर फार्म हाउस के अंदर हमारे को ये पैकिंग हाउस हो गया है या स्टोरेज सिस्टम हमारे को दे देता है, तो इसके अंदर और भी क्वालिटी इसकी बेहतर हो सकती है। नई इक़साम की तहकीक के मैदान में पाकिस्तानी किसानों ने भी चीन और पाकिस्तान से ताउन की बड़ी उम्मीदें व्यवस्था कर रखी हैं। और उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में पोटाश हमारा जितना भी है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, तो उसमें अगर हमारे हेल्प किया जाए तो ये है कि फर्टिलाइज़र का इधर रेट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इंडिया की। चीन और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि आपस में कोलैबोरेटिव रिसर्च के थ्रू हम आगे जा सकते हैं, हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ज़मीन काफ़ी है, हमारे यहाँ मौसम भी है, हमारे यहाँ लोग हैं जो काम करने वाले हैं, चीन के पास टेक्नोलॉजी है, उसका हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि चीन से हम कुछ टेक्नोलॉजी ले लें, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की टेक्नोलॉजी हैं वो हम उनसे लें। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।